शहादत से। इम्तिहान हमारा यही है कि हम रब्ते आले मोहम्मद में जिएँ, उनकी खुशी में खुश रहें और उनके गम में गम मनाएं। क़याम तारीख़ के अंदर जितने इमाम हैं उनको पेश निगाह रखना इस वक्त मेरा मकसद नहीं है, मगर चौथे इमाम की ज़हूर की नीयत के साथ इन चंद कलमात को आपकी बारगाह में अदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने वादा किया था अपने हबीब से कि जब हबीब को ताना देने वाले ताना दिया करते थे कि आपकी नस्ल नहीं है, आप अबतर हैं, नाउज़ुबिल्लाह, दूसरे लोग अपनी नस्ल पर नाज करते थे, तब अल्लाह ने अपने हबीब को एक तोहफा दिया और उस तोहफे का नाम है फातिमा। और इस वक्त भी हर मोमिन के हाथ में एक तस्बीह है जो तस्बीह फातिमा के सामने, और ये तस्बीह उनके नाम से मंसूब है कि जिन्होंने हमें हक़ और तौहीद आशनाई से आशना किया। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यानी मैंने अपने बाबा को ज़ीनत इबादत पर ऐसा देखा कि इससे पहले किसी को नहीं देखा, मगर मेरे मौला सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि ये मुझे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, काश ये मेरे जद अली अलैहिस्सलाम की इबादतों की कसरत से नहीं पहचाना जाता, मगर मेरा मौला सैयद सज्जाद वो इमाम है जो इब्नुल खैरतैन कहलाता। अभी इत्तफाक है कि मसाइब पढ़ रहा था तो ज़ुल्यदैन का जिक्र था, जिसके दोनों हाथों को अल्लाह ने कुव्वत अता की थी कि वो दोनों हाथों का इस्तेमाल ऐसे करता है कि जैसे कोई अपना दायां हाथ इस्तेमाल करता है। और सैयदा की नस्ल को ये फर्जंद अता किया जिसका नाम अली बिन हुसैन है, मगर ऐसा अली बिन हुसैन जिसमें सब्र बदर भी है और इबादत अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मौला जो हालत सब्र में भी इबादतों की ज़ीनत बना, जिसने हमें इत्तिबा की मंजिल पर भी एक फ़र्क बताया। अक्सर हम लोग हरीस हैं इस बात के कि हम इत्तिबा रसूल करें, यकीनन इत्तिबा रसूल हम पर वाजिब है, मगर अपनी हद के साथ इत्तिबा करना वाजिब है, अपनी हद से बाहर निकल कर इत्तिबा वाजिब नहीं। किसी को हालत नमाज में रसूल बुला ले, उसका नमाज तोड़ना वाजिब। कोई बच्चा डूब रहा है, डूबते में आपको आवाज दे ले, मोमिन पर नमाज तोड़ना वाजिब, मगर मौला उसे कहते हैं जो नमाज तोड़ने का मोहताज नहीं होता, फकत नियत कर ले तुम्हारी इताअत। जिस मौला को अलकाब ज़ीनतुल आलम इबादत करार दिया, ज़ीनत इबादत कहा और ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब मिला, उसकी कई वाक़यात भी बताए। किसी ने कहा कि सजदे में थे और सांप ने, अज़दहा ने आपका अंगूठा दबा लिया और आप उस तकलीफ को बर्दाश्त किया और उसको तमाचा रसीद किया और इब्लीस चला गया। वाक़यात मिलते हैं, मगर मैं हर वाक़े को, तारीख़ के वाक़े को समझ कर नहीं पढ़ता, मैं उसे उस जगह पे देखना चाहता हूँ जहाँ कुरान आले मोहम्मद को बयान करता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। मासूम की नमाज में वो रिज्स करीब आ जाए जिसे इब्लीस कहते हैं, मेरी अक्ल उसे कबूल नहीं करती। जिस इब्लीस का मुझ पर जोर नहीं चढ़ता, जाहिरन तौर पर वो मेरे मौला तक रसाई हासिल करे, ये मुमकिन नहीं है। आदम में और फख्र आदम में ये फर्क है। आदम को जो बहका सके वो और है, मगर जहां रिज्क की रसाई ही मुमकिन ना हो वो और है। और सैयद सज्जाद के इस हवाले से ज़ैनुल आबिदीन कहना मेरे नजदीक एक तालिब इल्म की हैसियत से कयास से बुलंद है कि मैं ये कयास कर सकूं कि इब्लीस ने आपका पैर दबाया हो और सांप बनकर आया हो, नहीं। हाँ, अलबत्ता तारीख में ये वाकया मिलता है कि आपका बेटा जनाबे इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम कुएं में गिर गए
اور جب کنویں میں گر گئے تو گھر میں گریا کیفیت طاری ہوئی اور آپ کی زوجہ نے آ کر بھی آواز دی کہ سید سجاد میرے بچے کی خبر لے کہ وہ کنویں میں گر گیا، مگر میرا مولا زینت سجدہ بنا رہا، مصلی پر کیفیت اطمینان کے ساتھ عبادت کرتا رہا۔ کنیز غلام شور بجاتے رہے اور مولا نے اپنی نماز کو تمام کیا اور کہا کیوں بے صبری کا اظہار کرتے ہو؟ وہی پیغام جو ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے صاحبان ایمان صبر کرو۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس آیت میں دو صبر کا جو ذکر ہوا ہے، ایک صبر کا تعلق ہے ایمان میں صبر ہوا، یعنی جو آل محمد کے بارے میں خدا نے اس کے رسول نے بیان کیا اس میں صبر کے ساتھ قائم تو رہو کہ انہیں نہ رزق چھو سکتا ہے، نہ انہیں کوئی بہکا سکتا ہے، نہ یہ کبھی بہکے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے راستے کو صراط مستقیم کہا، یہ محتاج صراط نہیں ہے، صراط ان کی محتاج ہے۔ یہ محتاج قرآن نہیں، حقیقت قرآن ہی ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا وہ حدیث جو ٹکرا جائے علی سے، جو امامت سے ٹکرا جائے، وہ قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حقیقت علی ہی قرآن ہے، علی مع القرآن والقرآن معہ۔ ہم قرآن کی آیتوں میں لفظوں میں حدیث کو پرکھتے ہیں، مگر اللہ نے حقیقت قرآن سے پرکھنے کا حکم دیا۔ حدیث وہ ہے جو آل محمد کی مدح کرتی دکھائی دے، جو آل محمد سے ٹکرا جائے، ان کے فضائل کی نفی کر دے، وہ حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مولا فرماتے ہیں ایک صبر کا تعلق اس ایمان پر ہے جو ہمارے لیے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کیا، اور دوسرے ایمان کا تعلق ہمارے رب میں ہے۔ اگر ہم صبر کے ساتھ حالت قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تو تمہاری بے صبری تمہارے ایمان میں کمزوری کی پہچان ہے۔ یہ پہچان تمہاری کمزوری ہے کہ تم شور کرو اور آل محمد کی حکمت کو نہ سمجھ سکو۔ جو کیفیت سجدہ میں نماز نہیں توڑتا، بیٹا گرا ہوا ہو اور نماز پڑھتا رہے، اسے امام کہتے ہیں۔ میرا بیٹا گر جائے اور میں نماز پڑھتا رہوں، جاہل کہلاؤں گا، کیونکہ مجھ پر واجب ہے کہ نماز توڑ دوں اور بچے کو بچا لوں، مگر وہ جسے مشیت دے دی گئی ہو وہ محتاج عمل نہیں ہوتا، اس کا ارادہ ہی اس کی مشیت ہے۔ ادھر سجدے میں ہے، پتا چلا بچہ، پہلی بات تو یہ کہ امام کو کل شیء ایسینا ہو فی امام مبین کی منزل ہے، اسے کوئی خارجی چیز نہیں خبردار کرتی کہ ایسا ہو گیا۔ جو اپنے چاہنے والے کو بھی مدائن جا کے نماز پڑھائے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے امام کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی اسے خبر دے گا کہ آپ کا بیٹا گر گیا، مگر وہ امتحان اہل خانہ کا تھا، غلاموں کا تھا، کنیزوں کا تھا کہ امام کو خبر نہیں دی جاتی، امام کا صبر دیکھ کر خود صبر میں رہنا پڑتا۔ مگر لوگوں نے جب پیغام دیا، سید سجاد نے نماز کو مکمل شان کے ساتھ پورا کیا اور اس کے بعد اپنی زوجہ سے کلام کیا، اصحاب سے کلام کیا، اپنے غلاموں سے کلام کیا، شور کیوں کرتے؟ اور پھر کنویں کے پاس جا کر آپ نے ہاتھ بڑھایا اور لمحہ مبارک کا ہلنا تھا کہ پانی نے بلند ہونا شروع کیا، اور پانی بلند ہوتا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ امانت آل محمد ہے، جو امانت کی حفاظت کرے اسے پانی کہتے ہیں، اور جو آل محمد کو نہ سمجھ سکے انہیں منافق کہتے ہیں۔ پانی ہماری پیاس کا نام نہیں ہے، ہماری پیاس آل محمد ہے، ہم آل محمد سے مربوط رہنا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے ہاتھ بڑھایا اور امام باقر کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح اٹھایا کہ پانی نے ان کے لباس کو بھی نہیں بھگویا۔ سبحان اللہ۔ جو ربط آل محمد میں ہو ان کا لباس نہیں بھیگتا، تو جب لباس نہیں بھیگتا تو آل محمد کا چاہنے والا کہیں مر جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ وہ برزخ کی منزلوں میں سختیوں میں ہے، نہیں، جو ربط آل محمد میں اس طرح مربوط ہو جیسے آل محمد چاہتے ہیں، تو اس کے بعد مرتا کہیں ہے، نکلتا کہیں سے۔ اور آنے سے پہلے بھی میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا، ادوار تخلیق، ہماری تخلیق کے کتنے ادوار ہیں؟ عالم روح، عالم ذر، صلب پدر، رحم مادر، برزخ اور محشر، 6 ادوار علماء نے بیان کیے، اور ہر محل میں خدا کی قسم فضیلت اس بات کی ہے کہ عالم ارواح میں ہو تو علی کے ساتھ،
عالم زر میں ہو تو علی کے ساتھ، عالم صلب میں ہو تو علی کے ساتھ، عالم رحم مادر میں ہو تب علی کے ساتھ، اور عالم برزخ میں ہو تو علی کے ساتھ، اور محشر میں اٹھو تو پھر تو لوائے الحمد کا وہ سایہ ہے کہ علی کے علاوہ کہیں اور مگر میرے مولا نے جہاں زین العابدین کا لقب حاصل کیا، میرے مولا کا ایک لقب اور ہے، ابن الخیرتین۔ ابن الخیرتین کیوں کہتے ہیں؟ کہ دنیاوی طور پر بھی بادشاہت آپ کے گھر میں ہے اور باطنی طور پر بھی بادشاہت آپ کے گھر میں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 9 شہروں عادل کی نسل ہو یا ذات رسالت معاذ کی نسل ہو، جو دونوں نسبتوں کے ساتھ بھی صبر کے ساتھ گزر جائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ جس نے بادشاہت کو بھی یہ کہہ کر بیدار کیا ہو کہ مجھے اجازت ہے ان تختوں پہ چڑھ جاؤ، جو ممبر کو پھر ممبر نہیں کہتا، تختوں سے تشبیہ دیتا ہے، وہ بادشاہت سے تخت نہیں بنتا، وہ رب آل محمد سے تخت بنتا ہے، اور آل محمد نہ ہو تو ذکر سے مزین ہوتا ہے۔ ہر تخت و تاج کو جو زینت دے اسے امامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور توحید تو سمیٹ کے لائی ہے ساری کائنات کو اس در پر جسے امامت کہتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم والی بابا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ ایک علی نہیں، جا کے تلاش کرو کتنے امام ہیں جن کا نام علی ہے یا پھر محمد، یہ علی ہو یا محمد ہو، یہ سب کے سب ایک ہے اور ایک نور ہے، اور اس نور تک پہنچنا ہماری ڈیسٹینیشن ہے، ہماری منزل ہے۔ جو اس منزل تک پہنچ گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو اس منزل تک نہیں پہنچا وہ طواف حرم میں بھی نہیں پہچان سکا کہ اہل حرم تک پہنچنا میری تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ مگر ہم خاک سے بھی نسبت رکھے تو ابو تراب سمجھ کر، حرم کے بھی قریب جائے تو اہل حرم کو سمجھ کر، وہ خدا جو بیت کا محتاج نہیں ہے، علی کو بیت دیکھ کر بیت اللہ کا لقب عطا کر۔ قرب آل محمد کو پہچاننا ہو تو اس قربت کو پہچانو کہ جو رسول کو تقرب عطا کرتا ہے تو علی کے ساتھ کعبہ قوسین پہ ملا دیتا ہے، تو وہ کیا تمہارے سجدوں میں وہ علی نہیں دیکھنا چاہتا جس کو ولایت کی اس نے رکوع میں دی؟ لہذا ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہم چاہے میلاد منائیں چاہے شہادت میں منائیں، ہمارا مقصد عیاں ہونا چاہیے۔ ہم ابن الخیرتین کی ماننے والے نہیں، ہم اس سید سجاد کو مانتے ہیں جس کے لیے رسول اپنی رخصت کے لمحات سے دعائیں دے رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جوان تھے، مگر جب واپس آئے ہیں تو کمر خمیدہ ہے۔ میلاد مسائل نہیں پڑھ رہا، مگر میرے مولا کے فضائل میں بھی مسائل ہیں اور میرے مولا کے مسائل میں بھی فضائل ہیں۔ سجدہ، رکوع، وضو، کون سا لمحہ تھا جب میرے مولا نے اپنے جد کا ذکر نہیں کیا؟ پانی کے لیے، وضو کے لیے پانی لیتے ہیں اور بابا کو یاد کرتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں تو قصاب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ مولا ذکر کر رہا ہے، وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ، ذکر کرو ہماری نعمت کا، میثاق کا، وَمِيثَاقُ الَّذِي وَإِسْقَاكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ذکر کرو ہماری نعمت کا، اس میثاق کو یاد کرو جو ہم نے تم سے لیا تھا۔ وہ میثاق کون سا ہے؟ اس تسبیح میں چھپا ہوا ہے۔ میرے مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معراج پر نبی کو لے جایا گیا تو معراج سے واپس آنے کے بعد آپ نے معراج بیان کی، سب کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے وہاں ملائکہ سے، انبیاء سے مصافحہ کیا، نماز پڑھائی، امامت کرائی، سب سن رہے تھے، مگر میرے مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جبریل سے افضل ہیں؟ یہ سوال علی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ علی کچھ سیکھنا چاہتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں حکمت الہی کو پہچانو۔ آل محمد سیکھنے کے لیے نہ سوال کرتے ہیں، نہ آل محمد کو کوئی باہر سے علم دیتا ہے۔ جو راسخون فی العلم ہو اسے علی کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں۔ میرے مولا نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہے۔ ہم جیسے ان جاہلوں کو بیدار کرنا چاہا جو سب کچھ سنتے ہیں مگر آل محمد کے فضائل نہیں سمجھتے۔ مولا نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا جبریل؟ ذات رسالت آپ نے فرمایا علی فقط میں ہی افضل نہیں، جیسے میں افضل ہوں ویسے تو افضل، اور فقط تو نہیں، تیری
میری نسل میں وہ 12 کے 12 ہیں جن کی فضیلت میرا مولا بیان کرتا ہے، اور کہا کیوں نہ ہو افضل، میں اور تو یعنی ہم 12 سب ایک نور سے تھے، ہم اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے تھے جب کچھ نہ تھا۔ ہم سجدے میں جائیں تو 7 اعضاء ہوتے ہیں، خاک ہوتی ہے، پیشانی ہوتی ہے، مگر آل محمد کا سجدہ تب تھا نہ خاک تھی نہ پیشانی تھی، نہ اعضاء کے محتاج تھے، بس وہ ایسے عابد تھے کہ وہ تھا اور یہ تھے، بیچ میں کچھ بھی نہ تھا جو پہچانا جاتا کیسا وہ ذکر کرتے تھے، کیسا ان کا ذکر ہوتا تھا۔ مگر بس میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا نے روایت کی کہ جب پوچھا علی نے کہ میں آپ جبرائیل سے افضل ہیں تو رسالت وہ آپ نے فرمایا علی فقط میں ہی نہیں تو بھی افضل ہے، اور وہ 12 ائمہ بھی افضل ہیں، اور کیوں نہ ہو افضل کہ جب ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، جب ملائکہ کو اس نے پیدا کیا تو ملائکہ نے آنکھ کھولی، اور جب ملائکہ نے آنکھ کھولی تو ان کی نگاہ ہمارے نور پر گئی، اور جب انہوں نے ہمارے نور کو دیکھا تو حیران ہو کر، یعنی توحید وہ جو عالم ارواح میں چھپا ہوا عہد ہے وہ عہد بیدار کرتا ہے۔ آج بھی انسان اللہ کو تلاش کر رہا ہے، چاہے بت بنائے، گائے کو سمجھے، مگر وہ توحید کے معنی کہیں نہ کہیں تلاش کر رہا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں ربوبیت کا وعدہ لیا جا چکا، رب کو پہچانا نہیں مگر رب کے بارے میں کہیں سوال ہو چکا۔ ہر رب کی تلاش اس بات کی دلیل ہے کہ کسی عہد میں ہم سے ربوبیت الہیت کی پہچان کروائی گئی۔ مولا فرماتے ہیں جب جیسے ہی جبرائیل یعنی ملائکہ کو پیدا کیا، ملائکہ نے آنکھ کھولی تو ہمارے نور کو دیکھا، اور جیسے ہی ہمارے نور کو دیکھا ملائکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے، یہی ہمارا رب ہے، مگر کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا سفر چلا۔ ہمیں ان کی نیت کا علم پہلے سے تھا، اس سے پہلے کہ وہ کفر کرتے، اللہ سمجھتے ہمیں اور کہتے یہ اللہ ہے، ہم نے ان کی عصمت کو بچایا، ہم نے تسبیح کی اللہ اکبر، ہم نے تسبیح کی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تمہاری سوچ تک نہیں پہنچ سکتا۔ گویا ملائکہ ہمیں اللہ کہتے کہتے رک گئے، اور ہم نے ان کی عصمت کو بچا لیا، اور وہ ہمیں اللہ کہہ کر دوبارہ نہیں مسلمان ہوئے، بلکہ ہم نے ان کی عصمت کو بچایا، ہم نے توحید، ہم نے تسبیح کی اللہ اکبر۔ ملائکہ نے ہمیں اللہ نہیں سمجھا، مگر پھر کہنے لگے کہ یہ اللہ نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ کے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ یہ نور ہے، تو ہم نے دوسری تسبیح کی سبحان اللہ، سبحان ہے اس چیز سے جو تمہارے ذہن میں آ سکے، تم اسے نہیں پہچان سکتے، اللہ اس سے بلند ہے۔ گویا ہماری تسبیح تھی اور ملائکہ سمجھتے جا رہے ہیں اللہ بڑا بھی ہے، اللہ سبحان بھی ہے، وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، تو پھر یہ سوچنے لگے کہ پھر اللہ نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے، تو وہ ہمارے شریک ہونے کے قائل ہوئے کہ یہ پھر اللہ کے شریک ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی شریک نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے مگر صرف وہ جسے اللہ کہتے ہیں۔ اب ملائکہ نے سمجھا اللہ لا شریک بھی ہے، اللہ بڑا بھی ہے، اللہ سبحان بھی ہے، تو پھر ہم یہ حیران تھے کہ کیا ہے پھر یہ، ہم نے تسبیح کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری طاقت دیکھ کر پریشان مت ہو، بس اللہ اتنا قوی ہے، جسے چاہتا ہے اتنا قوی بنا دے۔ گویا توحید سمجھانے کے لیے ہم نے ملائکہ کے سامنے تسبیح پڑھی، انہیں لا الہ کا سبق سنایا، انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا پیغام دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اتنا قوی بنا دیتا ہے۔ گویا اب دست اللہ یہ ہے، ید اللہ یہ ہے، وجہ اللہ یہ ہے، جنب اللہ یہ ہے، مشیت اللہ یہ ہے۔ اللہ نے اتنا بلند کیا ہے انہیں کہ میں اس کی مشیت ان کے ذریعے پہچانتا، اس کی اطاعت ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ بس ملائکہ ہمارے وجود کو دیکھ رہے تھے اور توحید سمجھ رہے تھے، اس محل پر پہنچے کہ یہ اللہ بھی نہیں، یہ لا شریک، اللہ لا شریک ہے، اللہ احد ہے، اللہ سبحان ہے اس بات سے کہ میں اس کو پہچان سکوں۔ تو اب یہ حیران تھے، اور جب ہم نے کہا نا کہ ہم بس یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، تب ملائکہ نے سمجھ لیا اللہ نہیں ہے مگر
مگر ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کی اطاعت کے ذریعے اس کی اطاعت ہو سکے. جیسے ہی وہ اس نقطے پہ پہنچے کہ ہم ان کی اطاعت کر کے اس کی اطاعت کر سکتے ہیں, ہم نے کہا الحمدللہ, حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں اتنا قوی پیدا کیا کہ ملائکہ بھی ہمارے ذریعے اس کی تسبیح و تقدیس کرتے. گویا اب یہ تسبیح سیدہ نہیں ہے, یہ انا اعطیناک الکوثر کی وہ تفسیر بھی ہے جو اللہ نے آل محمد کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے سیدہ کے بدن سے, اور یہ وہ تسبیح ہے جو آل محمد نے زمین سے پہلے عرش پہ پڑھی ہے کہ اللہ اکبر بھی ہے, اللہ الحمدللہ بھی ہے, اور سبحان اللہ بھی ہے. اسی نے الحمد میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے صراط مستقیم کو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام آل محمد پر کیا ہے اور ہمیں ان کا راستہ عطا کر کر ہم کرنے کے قابل بنایا. گویا اب نماز پڑھیں تو اس لطف کے ساتھ کہ آل محمد ساتھ ہو, ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم رابطہ آل محمد میں عبادت گزار بنے. ہم نے قیاس سے عبادت نہیں کی, بس پروردگار اس وقت میلاد کے صدقے میں ہمیں رابطہ آل محمد. پروردگار بحق کے محمد و آل محمد جس خلوص کے ساتھ میرے بھائی نے مجھے حکم دیا اور میں نے میلاد کی کیفیت میں 2 جملے ادا کیے, میرے مالک بحق کے محمد و آل محمد اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سننے والوں کو, ہم پڑھنے والوں کو اپنے مولا کی محبت میں سرشار رہنے کی توفیق دے. میرے مولا جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں جیے, محشر میں اٹھے تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما. پروردگار ہمارے ہادی کو, ہمارے مولا کو جو پردہ غیب میں تو نے چھپا رکھا ہے, میرے مولا اس کو اذن ظہور عنایت فرما. ہمیں اپنے مولا کے ناصرین میں اور محبت کرنے والوں میں شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ